मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिन खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिम। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, कंज़ुल उम्माल शरीफ के अंदर फरमाया, जुमा और शब जुमा मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करो। एक रवायत का मफ़हूम है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाकी दिनों का पढ़ा हुआ दरूद मुझ तक पहुँचाया जाता है, जुमा और शब जुमा का पढ़ा हुआ दरूद मैं खुद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमाता हूँ। जुमातुल मुबारक की हर घड़ी साहिब बरकत और मूजब रहमत होती है। हज़रात गिरामी क़दर, इस्लाम ने हमें मियाना रवई एतदाल पसंदी का सबक दिया है। तीन चीज़ें हैं, एक होती है फजूल खर्ची, एक होती है कंजूसी, इसके दरमियान में क्या है, मियाना रवई। इस्लाम ने फजूल खर्ची से भी मना कर दिया, यानी फजूल खर्च को शैतान का भाई कह दिया। यहाँ अब हर चीज़ को हम फजूल खर्ची में न ले लें। इंसान की जो ज़ाती ज़रूरियात हैं उन पे वो जैसा भी पैसा खर्च करे, यानी अच्छा लिबास लेना फजूल खर्ची नहीं है, अच्छा खाना खाना फजूल खर्ची, हद से ज़्यादा तजावुज़ ना करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब आपको नेमतें अता करे, अल्लाह जब आपको, ये आप सुन लें तवज्जो से, अल्लाह जब आपको नेमतें अता करे उसका इजहार तुम्हारे वजूद से होना चाहिए। बात को समझें, यानी अल्लाह ने नेमतें बेबहा दी हैं, पैसा भी है, गाड़ी भी है, घर भी है, सारी चीज़ें हैं, और इंसान देखने में लगे ये बिल्कुल गया गुजरा है। अल्लाह के नबी ने इस अमल को पसंद नहीं किया। नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक आदमी आया, उसके कपड़े ज़रा पुराने थे, चेहरा गर्दलूद था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कैफा हाल, तेरा हाल क्या है? यानी हुजूर के फरमाने का मकसद था भी माली तौर पे घर के हालात कैसे हैं, भी तेरे वजूद से जाहिर होता है भी गुर्बत है, अफलास है। तो वो अर्ज करता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह ने सब कुछ दिया है। तो आपने फरमाया, अगर अल्लाह ने सब कुछ दिया है तो फिर जाहिर क्यों नहीं करता? मतलब क्या था कहने का? अच्छा लिबास पहनना, फिर अच्छा लिबास पहन, फिर यानी कि अल्लाह की नेमतें होते हुए इंसान ये जाहिर करे मेरे पास कुछ नहीं, मर गया, मरा गया, बस मेरा तो हाल कोई नहीं। तो याद रखो, ये इसी तरह जैसे तुम अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री कर रहे हो, ये इसी तरह जिस तरह तुम अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री कर रहे हो कि अल्लाह ने सब कुछ दिया है और तुम कहते कुछ नहीं। तो मैंने ये फजूल खर्ची के इसमें, यानी हर चीज को फजूल खर्ची नहीं, जो तुम्हारी जिंदगी की जरूरियात है उनको आसान अंदाज में, और जब अल्लाह तुम्हें दे दे फिर उसका इजहार भी होना चाहिए, तुम्हारे लिबास से, तुम्हारे खाने से, तुम्हारे रहने से। असल मसला यहां हुआ कि हमने समझा कि दीन नाम ही गुर्बत का है, यानी कोई दीनदार हो और वो बेचारा गाड़ी ले ले, दीनदारों का क्या काम है जी दुनिया से, दुनिया से इनका क्या काम है जी, ये तो दुनियादार हो गए। नहीं नहीं, ये तो सौदा ठीक नहीं। किसी ने अच्छे कपड़े पहन लिए, नहीं ये तो दुनियादार है, दुनियादारों का क्या?
کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا وہ زمانہ اور وہ زندگی ہی نہیں پڑھی کہ جب اللہ نے نعمتیں عطا کی، نبی علیہ السلام نے عالی شان قسم کی سواریوں پر سوار ہوئے۔ ہر زمانہ تھا، اس زمانے میں عالی شان سواری گھوڑے تھے، اعلیٰ نسل کے گھوڑے۔ نبی علیہ السلام نے ان پہ سواری کی، ترکی النسل پر کی، عربی النسل پر کی، تو اعلیٰ سواری پر سرکار سوار ہوئے۔ یمن کی چادریں سرکار نے استعمال فرمائی۔ اس زمانے میں یمن کی چادریں مہنگی گنی جاتی تھی، اعلیٰ گنی جاتی تھی، سرکار نے استعمال کی ہیں۔ کیونکہ ہم ایک حصہ بیان کرتے ہیں، دوسرا بیان ہی نہیں کرتے، تو مطلب یہ بالکل یہی سمجھ لینا کہ بھائی جو نمازیں پڑھ رہا ہے، دین کے ساتھ چل رہا ہے، لہٰذا اس کا تو تعلق ہی کوئی نہیں، وہ گاڑی رکھے، اچھا گھر رکھے، نہیں یہ تو دنیا دار ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھائی وہ دنیا دار نہیں ہے، وہی عین دیندار ہے کہ اللہ نے اس کو نعمتیں دی، اس نے چھپائی نہیں، کیونکہ چھپانا کنجوسی ہے۔ اللہ تمہیں کوئی نعمت دے، تمہیں علم کی نعمت دے، دولت کی دے، اللہ تمہیں عزت کی نعمت دے، اس کو چھپا کے بیٹھ جانا یہ کنجوسی ہے۔ اس کا اظہار کرنا، لوگوں میں بانٹ دینا، یہ عین دین ہے، کیونکہ وہ بتا رہا ہے لوگوں اللہ کا احسان ہے کہ دین پر چلا ہوں، دین کی برکت سے اللہ نے مجھے عطا کر دیا ہے۔ اگر میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں نے داڑھی رکھی ہے، میں دین پہ چلتا ہوں، میں غریب نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے جو میں دین کے راستے پہ چلا ہوں، اللہ نے میرے رزق میں بھی برکت ڈال دی ہے، میرے مال میں برکت ڈال دی ہے، میری اولاد میں برکت ڈال دی ہے۔ نیت اس کی دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، تو فضول خرچ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دوسرا، کنجوس بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، ہوتے ہوئے کنجوسی کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سخاوت کی بات کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا، تمہارے گھر میں کوئی کچھ مانگنے آ جائے اور ہوتے ہوئے تم اس کو نہ دو، ہوتے ہوئے، فرمایا یہی تو کنجوسی ہے تمہارے پاس۔ تیسرا راستہ اسلام نے کہا میانہ روی، اعتدال پسندی، فضول خرچی بھی نہیں، کنجوسی بھی، درمیانی۔ اعتدال پسندی کتنی اعلیٰ چیز ہے۔ آج ہمارے ملک کے حکمران کہتے ہیں جی کیسے مشیت کو کنٹرول کریں، یہ کیسے جناب قابو آئے، مر گئے، مرا گئے۔ بھئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اعتدال پسندی آدھی مشیت ہے، میانہ روی آدھی مشیت ہے۔ اپنے خرچے کم کرو، درمیان میں آ جاؤ، فضول خرچیاں بند کر دو۔ اب مطلب آپ کے پاس 1000 روپیہ آیا ہے، اب 2000 کا خرچ نہ کرو، 1000 آیا ہے 700 800 کا خرچ کرو۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ کے پاس آمدن ہے 1000 روپے کی اور خرچ کتنے ہیں 2000 کا بنا لیا، تو اب وہ میانہ روی تو نہیں ہے نا۔ اور میانہ روی کی کتنی اعلیٰ مثال فرمایا، جو اللہ کے تھوڑے دیے پر قناعت کرے گا۔ اللہ نے تھوڑا مال دیا، اس نے قناعت کی، کہا اللہ تیرا شکر ہے، جو تو نے دیا ہے میں اس پہ راضی ہوں، کوئی شکوہ شکایت نہ کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے تھوڑے دیے مال پر راضی ہو جائے گا، قیامت کے دن اللہ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ اللہ اس کے تھوڑے عمل پر، تھوڑی نیکیوں پر راضی ہو جائے گا، جو اس دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے مال پر راضی ہوگا، شکوہ شکایت نہیں کرے گا۔ جو اللہ دیا تیرا شکر ہے، الحمدللہ، علی کل، ہر حال میں اللہ کا احسان ہے۔ میانہ روی، حضور علیہ السلام نے یہی درس دیا اپنی امت کو، دین اسلام نے اس پر زور دیا ہے کہ اعتدال پسندی، میانہ روی، ہر معاملے میں حکمت، دانائی، دانشمندی،
اس سے اپنی زندگی کو جو گزار دیتا ہے وہی ایک اچھا انسان بھی ہے، اور وہی 24 گھنٹے کا دین کیا ہے کہ تمہارے اپنے اعمال میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبادت میں میانہ روی کا حکم دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو، تھوڑا ہو اور مسلسل ہو، بنسبت اس عمل کے زیادہ ہے لیکن مسلسل ہے۔ ایک رات اٹھے 50 رکعت یا 100 رکعت نفل پڑھ دیے، پھر فرض بھی نہیں پڑھے۔ ایک دن قرآن کھولا 10-20 پارے پڑھ دیے، پھر دوبارہ۔ اس کی نسبت اللہ کو وہ پسند ہے کہ ہر رات آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، لیکن ہر رات پڑھیں، ہر رات پڑھیں۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں لیکن ہر روز پڑھیں، ڈیلی پڑھیں، کبھی ناغہ نہ ہو۔ ایک قرآن پاک کا رکوع پڑھ لیں، ڈیلی پڑھیں۔ یعنی عبادت کے اندر بھی اس درجے میں میانہ روی اور اعتدال پسندی ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ عبادت اتنی کرو جتنی تمہاری طبیعت اور وجود برداشت کرتا ہے۔ عبادت کی وجہ سے اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالو۔ بات کو سمجھ رہے؟ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خطیب کو، واعظ کو اتنا واعظ اور تبلیغ کرنی چاہیے جتنی اس کی قوم برداشت کر سکے۔ اب مولوی صاحب بیٹھا 1.5 گھنٹہ لگائیے، لوگ کہتے خدایا یہ جان چھوڑے ہم جائیں۔ اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ان کے اکتانے سے پہلے چھوڑ دو۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ حضور نے فرمایا جب امامت کرائے، کیا کرائے؟ وہ اپنے پیچھے دیکھے، اس کے پیچھے نمازوں میں، نمازیوں کے اندر بوڑھے بھی ہیں، کاروباری بھی ہیں، دکاندار بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، اپنی نماز کو میانہ روی سے پڑھائے، بالکل تیز بھی نہیں مرغی کی طرح اور اتنی لمبی بھی نہیں وہ کہ لے آج مولوی تیرے پیچھے نماز پڑھی لے، دوبارہ پڑھ گیا تو میرا نہ آیا۔ بھائی ایسا ہوتا ہے، یہ ہنسنے کی نہیں بات، یہ ہوتا ہے کہ بعض جگہ انسان کہتا ہے بھی خدا لے آگا تو لے تیرے ٹائے مولوی میں چڑھ گیا تو میری گل ہوئی نا۔ یعنی عبادت کے اندر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا اعتدال پسندی، میانہ روی۔ اور میں نے وہ یہ جو حدیث ہے، ایک حدیث اگر اس پر عمل کر لیا جائے، ہمارے گھروں کے حالات جو ہم روتے ہیں پیسے آئے ہیں برکت نہیں، ختم ہو گئے، بنتا کچھ نہیں، کیا فرمایا کہ میانہ روی آدھی معیشت ہے، گھر کے مالی آدھے حالات اس سے ٹھیک ہو جائیں گے، باقی آدھے کے لیے محنت کرو، کوشش کرو، جدوجہد کرو، کیونکہ اسلام نے تمہیں مال کمانے سے منع نہیں کیا، اسلام نے حرام کمانے سے منع کیا ہے۔ بات کو سمجھے؟ کوئی دیندار بندہ بیچارہ کاروبار کر لے یہ تو دنیا دار ہو گیا بھائی، چھڈو ایندہ کیے۔ بھائی اسلام نے تو کہا ہے تم محنت کر کے رزق کماؤ، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھو، رزق حلال کے لیے کوشش کرو، محنت کرو، اللہ اس رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ القاسب حبیب اللہ، جو ہاتھ سے محنت کرتا ہے وہ اللہ کا دوست بنتا ہے۔ اسلام نے حرام کمانے سے منع کیا ہے، مال جمع کرنے سے منع نہیں کیا، حرام کا مال جمع کرنے سے منع کیا ہے۔ بات کو سمجھ رہے؟ اس کو یہ ذہنوں میں سے نکال دیں۔ اگر کوئی دیندار آدمی، یاد رکھو، کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کوئی عالم ہو، کوئی پیر ہو، کوئی نماز پڑھنے والا ہو، جو دین کا درس دینے والا ہو، یاد رکھو اگر وہ کاروبار کرتا ہے سنت نبوی کے مطابق، سنت تجارت کرتا ہے، کوئی بھی کاروبار کرتا ہے، اس سے بڑی اچھی بات ہی کوئی نہیں کہ دین کو اس نے ذریعہ معاش اور ذریعہ آمدن نہیں بنایا۔ وہ دین کو بیچ کے اپنا پیٹ نہیں پال رہا، اس پہ راضی ہوا کرو کہ ٹھیک ہے اس نے اپنے گھر، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے الگ سے کاروبار کیا ہوا ہے، یہ صرف یہیں سے اکٹھے نہیں کر رہا،
یہ دین کے مسئلوں سے صرف پیسے نہیں بٹور رہا، یہ تو اللہ کا اعلیٰ احسان ہے ہوتا ہے۔ ضرورت صرف اتنی ہے کہ اس دین کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں بتانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں میانہ روی اختیار کرنے کی توفیق بخشے۔